सोचिए, आप एक शादी या सोशल गैदरिंग में गए हैं। दो लोग एक ही कोने में खड़े हैं, दोनों अच्छे लिबास में हैं, दोनों अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक के पास सब लोग खुद चलकर जा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उसकी बात पे हंस रहे हैं। दूसरा इंसान वहीं खड़ा है, लेकिन लोग उसे जैसे नजरअंदाज कर देते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, पर्सनल मैग्नेटिज्म। ये वो कुव्वत है जो आपकी शख्सियत को आम से खास बना देती है। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, बल्कि दोस्ती, रिश्तों और जिंदगी के हर पहलू में। एडवांस्ड कोर्स इन पर्सनल मैग्नेटिज्म ये किताब इसी राज को खोलती है कि कैसे आप अपने अंदाज से, अपनी तवानाई से ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि लोग आपको कुदरती तौर पर पसंद करने लगते हैं। सवाल ये है, क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जो हर महफिल में तवज्जो का मरकज बन जाए? अगर हाँ, तो आज की ये गुफ्तगू आपकी शख्सियत को एक नई शक्ल दे सकती है। ग्रो योर माइंड चैनल में खुशामदीद। यहाँ हम इल्म की गहराइयों में उतरते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाने के राज तलाश करते हैं। ये भी बताते चलें कि इस वॉइस ओवर में AI टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि यूं कहें कि एक सदी पुरानी किताब सेरोन क्यू डुमोंट की एडवांस्ड कोर्स इन पर्सनल मैग्नेटिज्म का तफसीली जायजा ले रहे हैं। ये 1914 में लिखी गई थी और ये उस पोशीदा ताकत यानी शख्सी मैग्नेटिसियत को समझने और बढ़ाने के तरीके बताती है। तो चलिए इस मौजू की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। जी बिल्कुल। और ये किताब एक ऐसे वक्त में आई जब मगरिब में आप देखें नफ्सियात और ज़ाती तरक्की के ख्यालात अभी नए नए थे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उस ज़माने में मिकनातीसियत का क्या मतलब लिया जाता था और क्या वो पुराने उसूल आज भी हमारे लिए कारआमद हैं। आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब का जौहर निकालें, शख्सी कशिश आखिर है क्या और मुसन्निफ के मुताबिक उसे कैसे निखारा जा सकता है। और गौरतलब बात यह है कि ये पुराने तसव्वुरात आज की जो सेल्फ हेल्प की दुनिया है या इन्फ्लुएंस की बातें हैं, उनसे कैसे जुड़ते हैं। ठीक, तो आइए बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। मुसन्निफ के नज़दीक ये शख्सी मिकनातीसियत आखिर है क्या चीज़? किताब के शुरू में ही वो कहते हैं कि ये कोई मादी चीज़ नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। ये एक अनदेखी कुव्वत है, एक वाइब्रेशन समझ लें जो इंसान से निकलती है और दूसरों को मुतासिर करती है। उनके ख्याल में तो ये इतनी अहम है कि दौलत से भी ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, वो यही कहते हैं कि एक खुशगवार पुरकशिश शख्सियत वाला इंसान, चाहे उसके पास पैसा ना भी हो, हर जगह कबूल किया जाता है, जबकि एक अमीर लेकिन नागवार शख्स, लोग उसे मजबूरी में बर्दाश्त कर लेते हैं शायद, मगर दिल से पसंद नहीं करते। कारोबार में भी यही मिसाल दी है कि एक मैग्नेटिक शख्सियत वाला शख्स कम सरमाए के बावजूद ज़्यादा कामयाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं, उसकी मदद को तैयार हो जाते हैं। खुशगवार रवैये वालों को इनकार करना मुश्किल होता है। सही, यानी ये सिर्फ करिश्मा या चाम नहीं है, इससे कुछ ज्यादा गहरी बात है। और सबसे अहम बात जो मुसन्निफ कहते हैं वो ये कि ये ताकत सिर्फ चंद लोगों की मीरास नहीं, ये हम सब में मौजूद है, बस इसे जगाने की जरूरत है। हाँ, यही तो इस किताब का मरकजी पैगाम है कि ये एक सीखी जाने वाली सलाहियत है। मुसन्निफ इसे लेटेंट पावर कहते हैं, यानी पोशीदा ताकत, जिसे जहानत और कोशिश से बेदार किया जा सकता है। वो कहते हैं कि इस पर वक्त और तवानाई लगाना एक बेहतरीन सरमायाकारी है। ये सिर्फ ज़ाती कामयाबी नहीं लाती, बल्कि इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है, मुस्बत असर। मिकनातीसी लोग दूसरों को उम्मीद दिलाते हैं, उन्हें बेहतर महसूस करवाते हैं। ये आजकल जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं ना, समझें ये उसी का पुराना तसव्वुर है। ये अपने बेहतरीन सलाहियतों को बाहर लाने का एक अमल है। ये जानना कि ये सलाहियत हम में है और इसे बढ़ाया जा सकता है, ये खुद ही काफी हौसला अफजा है। अच्छा, किताब के दूसरे बाब में मुसन्निफ उस फितरी तौर पर मैग्नेटिसी होने के राज पर बात करते हैं। वो इसे इंसान का सबसे कीमती असासा कहते हैं, जो कामयाबी, खुशी, मोहब्बत सब कुछ लाता है। जी, और वो कुछ तारीखी हवाले भी देते हैं, जैसे कदीम मशरिक के दानिश्वर मैजी या मिस्र के पुजारी। वो कहते हैं कि ये लोग इस फन में माहिर थे। इससे अंदाज़ा होता है कि लोगों को मुतासिर करने का ये फन या साइंस, ये कोई नई चीज़ नहीं, बहुत पुरानी है। तो फिर इसका राज क्या है?
کوئی خاص فارمولا، کوئی جادو؟ مصنف کے مطابق اصل راز باہر نہیں، اندر ہے، باطن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت کی فطرت یعنی لو نیچر کو بڑھانا یہ کلید ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے ایک وسیع ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا کرنا، خود پر ضبط رکھنا، چھوٹی چھوٹی منفی باتوں سے اوپر اٹھنا، جیسے ناراضگی، کینہ، غیبت، ان چیزوں سے بچنا، اور فیاضی، ہمدردی جیسی خوبیاں پیدا کرنا۔ اچھا، یعنی اصل کشش اندرونی صفات سے آتی ہے۔ یہ تو آج بھی بالکل معنوی بات ہے، لیکن مصنف ایک اور بڑا دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں، دوہری شعور یا ڈیول کانشسنس۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ جسے ڈوئل کانشسنس یا سبجیکٹیو سیلف کہہ رہے ہیں، وہ آج کی نفسیات میں جسے ہم لاشعور یا غیر شعوری ذہن کہتے ہیں نا، یعنی سب کانشس یا ان کانشس مائنڈ، اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ یہی ہمارا باطنی نفس ہے، ہماری گہری شخصیت، اور اصل کامیابی اسی سے جڑی ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک عام مزدور اور ایک ذہنی دیو یعنی مینٹل جائنٹ میں فرق بنیادی طور پر دماغی نشوونما کا ہے، خاص طور پر اس باطنی ذہن کی نشوونما کا۔ اور یہ باطنی ذہن یہ کرتا کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ مصنف کے مطابق یہ ہمارے مسائل حل کرتا ہے، ہمیں خطرات سے آگاہ کرتا ہے، ہمارے تمام تجربات کو یاد رکھتا ہے۔ جسے ہم عام فہم یا کامن سینس کہتے ہیں نا، وہ دراصل اسی لاشعوری ذہن میں محفوظ تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک مثال بھی ہے بوسٹن کے ایک بزنس مین کی، جس کا کاروباری مسئلہ اس کے لاشعوری ذہن نے راتوں رات حل کر دیا، جب وہ شعوری طور پر اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ کمال ہے۔ تو کیا ہم اپنے اس باطنی نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اسے تربیت دے سکتے ہیں؟ مصنف کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ ان کا ماننا ہے کہ یقین اور پختہ ارادے سے یعنی ڈٹرمنڈ ول اس باطنی ذہن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس سے رہنمائی مانگی جا سکتی ہے اور اسے تربیت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سوال اہم ہے کہ ہم اپنی اس اندرونی طاقت سے جڑیں کیسے؟ کتاب کا مشورہ ہے یقین اور مسلسل کوشش۔ ٹھیک ہے، تو یہ طاقت ہم سب میں ہے اور اسے باطنی طور پر جگایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پر اسے بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ کتاب میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، مصنف کئی عملی اصول بتاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی اصول، خود پر یقین۔ یہ ماننا کہ میں کمزور نہیں، میں طاقت ہوں۔ منفی سوچ کو کمزوری سمجھنا، مثبت سوچ کو طاقت۔ دوسرا اصول ہے اس خود اعتمادی کو عملی طور پر ظاہر کرنا، آپ کے انداز میں، آپ کے حوصلے میں، آپ کی قابلیت میں یہ اعتماد نظر آنا چاہیے۔ تیسرا اصول خود شناسی اور خود پر قابو پانے سے متعلق ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اپنے اوزار یعنی اپنا ذہن، اپنا جسم، انہیں سمجھیں اور ان پر کنٹرول حاصل کریں۔ اس کے لیے وہ روزانہ خود کا جائزہ لینے کا کہتے ہیں، اپنی غلطیاں نوٹ کرنے کا، ایک نوٹ بک رکھنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں اور روزانہ بہتری لانے کی بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ پھر چوتھا اصول ہے سچائی اور ایمانداری کا۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کرنا، نہ انہیں پھیلانا۔ پانچواں اصول خود غرضی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو دور کرتی ہے، دوستی کو ایک قیمتی اثاثہ سمجھنا۔ اور چھٹا اصول بڑا اہم ہے، ٹیکٹ یعنی حکمت عملی، موقع شناسی، صحیح وقت پر صحیح بات کہنا یا صحیح رویہ اختیار کرنا۔ مصنف شادی شدہ زندگی میں اس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ کیسے چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے سے تعلقات بہتر رہتے ہیں۔ اور ایک نیا اصول بھی ہے جو مجموعی طور پر ایک پرکشش انداز اپنانے پر زور دیتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ طنز، بدتمیزی، غصہ، گالی گلوچ، سخت رویہ، اونچی آواز، بد مزاجی، ان سب سے بچیں۔ ان کے بجائے نرمی، شائستگی، خوش مزاجی جیسی خوبیاں اپنائیں۔ اور سب سے اہم بات اصلیت یعنی جینیوننس، بناوٹی پن سے بچنا۔ مصنف اسے اعلیٰ ترین مقناطیسی خوبی قرار دیتے ہیں۔ یہ واقعی قابل غور ہے کہ کیسے یہ بظاہر سادہ اصول شخصیت میں اتنی گہری تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ خود پر یقین یعنی سیلف ایفیکیسی، خود شناسی، سیلف اویئرنس، اخلاقیات، ایتھکس، یہ آج بھی کامیاب شخصیت کی بنیاد ہیں۔ غصے پر قابو پانا، حکمت عملی کا استعمال، دوسروں سے ہمدردی، یہ سب آج کی ایموشنل انٹیلیجنس کے اہم حصے ہیں۔ مصنف اچھا میل جول رکھنے والا بننے پر بھی زور دیتے ہیں۔
رول 7 یعنی بینگ اے گڈ مکسر، مختلف لوگوں سے گھل مل جانے کی صلاحیت پیدا کرنا، دوسروں کے مشاغل میں دلچسپی لینا، ان کی رائے کا احترام کرنا، رول 8۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں، ایک مقناطیسی شخصیت صرف ظاہری دلکشی کا نام نہیں، یہ خود آگاہی، اخلاقی پختگی اور سماجی مہارتوں کا ایک امتزاج ہے۔ یہ تو ہوئی اندرونی اور سماجی پہلوؤں کی۔ کتاب میں محبت، تعلقات اور ظاہری شکل و صورت پر بھی بات کی گئی ہے، خاص طور پر باب ہفتم، ہشتم اور نہم میں۔ محبت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مصنف؟ محبت کے معاملے میں مصنف بڑے عملی مشورے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مخالف جنس کی توجہ حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے دوسرے کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبت ہمدردی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی سمپتھی سے، دکھاوے سے نہیں، پریٹینس سے نہیں۔ سچی محبت میں بناوٹ نہیں ہوتی۔ یہاں مصنف کا اصلیت یعنی اوتھینٹسٹی پر زور، یہ آج بھی تعلقات میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، مصنف مردانہ اور زنانہ خوبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورتیں مردوں میں مردانگی اور احترام پسند کرتی ہیں، جبکہ مرد عورتوں میں زنانہ پن اور وقار۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصلی عاشق بننے کی صلاحیت مردانہ مرد اور زنانہ عورت میں ہی ہوتی ہے۔ اس پر آج کے دور میں شاید کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ 1914 کے سماجی نظریات کی عکاسی ہے۔ ہاں، یہ نقطہ آج کے تناظر میں یقیناً زیادہ پیچیدہ ہے۔ البتہ مصنف کا ایک اور مشاہدہ دلچسپ ہے جو شادی کے بعد آنے والی تبدیلیوں سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ شادی کے بعد اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں یا ظاہری طور پر لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے وہ نیگلیجے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی نظر انداز کرنا، جو محبت کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال کہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش جاری رکھنی پڑتی ہے، یہ آج بھی درست ہے۔ اور ظاہری شکل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مصنف اسے بھی مقناطیسیت کا حصہ سمجھتے ہیں؟ بالکل، مصنف اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ لوگ اکثر ظاہری شکل سے پہلا تاثر قائم کرتے ہیں، اس لیے صفائی ستھرائی، مناسب اور صاف ستھرا لباس، چمکتے جوتے، سنورے بال، صاف ناخن، ان سب کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ خود اعتمادی کی علامت ہیں اور خاص طور پر کاروباری دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ وہ لندن کے ڈریپرز ریکارڈ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ صاف ستھرے لوگ عموماً بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اندرونی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ظاہری رکھ رکھاؤ بھی اہم ہے۔ یہ صرف مہنگے لباس کی بات نہیں ہے، بلکہ سلیقے کی، صفائی کی، اپنی قدر کرنے کا اظہار ہے۔ یقیناً، اور اسی سے جڑا ہوا تصور ہے شائستگی کا، پولائٹنس کا، جس پر باب نہم میں زور دیا گیا ہے۔ مصنف ایڈورڈ سی سیمنز کا قول نقل کرتے ہیں کہ شائستگی سب سے سستی اور سب سے قیمتی سرمایہ کاری ہے۔ شائستگی کاروبار اور صحت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بد اخلاقی دروازے بند کر دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کس طرح باطنی خوبیاں جیسے ہمدردی اور اصلیت اور ظاہری پہلو جیسے لباس، صفائی اور شائستگی، یہ سب مل کر ایک مکمل میگنیٹک شخصیت بناتے ہیں۔ اب ایک اور طاقتور تصور کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر کتاب میں ہے، خود تلقین یعنی سیلف سجیشن اور جیتنے والا رویہ، وننگ ایٹیٹیوڈ۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، یہ بات آج کی گروتھ مائنڈ سیٹ اور لا آف اٹریکشن کے تصورات سے بہت قریب ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ خود سے مثبت اور بڑی چیزوں کی توقع رکھنا، یہ ہماری بہترین صلاحیتوں کو جگاتا ہے۔ جو آپ سچے دل سے مانتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں، وہی آپ کی حقیقت بننے لگتا ہے۔ وہ بائبل کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جس قدر تمہارا ایمان ہے ویسا ہی تمہارے لیے ہو۔ یعنی ہماری سوچ ہماری حقیقت کو تشکیل دیتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ عظیم کامیابیاں حاصل کرنے والوں میں عام لوگوں سے کہیں زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے، اور دنیا بھی آپ کی خود قدری کو یعنی سیلف اسٹیم کو اسی طرح لیتی ہے جیسا آپ خود کو پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہے پہل قدمی کا تصور، انیشیٹو کا، موقع کا انتظار کرنے کے بجائے خود موقع پیدا کرنا۔ مصنف کا ماننا ہے کہ آپ اپنے بارے میں جتنا بڑا سوچیں گے اتنا ہی دنیا آپ کے بارے میں سوچے گی۔ منفی خیالات، خاص طور پر خود کو کمتر سمجھنا، یہ تباکن ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ خاص طور پر شرمیلے پن کا اس کا ذکر بھی ہے کتاب میں۔ مصنف شرمیلے پن کو ایک ذہنی حالت قرار دیتے ہیں۔ ان کا مشورہ ہے کہ اس پر قابو پانے کے لیے
اپنی ذات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے دوسروں پر توجہ دیں، ان کی باتوں میں، ان کے احساسات میں دلچسپی لیں، اپنی اصلیت یعنی جینوئننس کو سامنے لائیں۔ وہ آنکھوں کے کردار پر بھی بہت زور دیتے ہیں، آئی کانٹیکٹ پر، چیپٹر 11XX۔ آنکھیں روح کا آئینہ ہے، سیدھا پر اعتماد نظروں سے ملانا ضروری ہے۔ مصنف کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ مشق سے آنکھوں کو بھی میگنیٹک بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اپنی الوہیت کا دعویٰ کریں، یعنی اپنی اندرونی عظمت کا، سیدھے کھڑے ہوں، نظریں ملا کر بات کریں اور شرمیلے پن کو شکست دیں۔ یہ سننے میں تو بہت طاقتور لگتا ہے۔ یہ واقعی ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 100 سال پرانی ٹیکنیکیں آج بھی کارگر ہیں؟ میرا خیال ہے، اور شواہد بھی یہی بتاتے ہیں کہ خود اعتمادی، مثبت سوچ، مؤثر کمیونیکیشن، ان کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے، بلکہ شاید زیادہ ہے۔ بنیادی انسانی نفسیات زیادہ نہیں بدلی ہیں۔ کتاب کے آخر میں چیپٹر 22 مصنف ایک آنے والے انسان یعنی دی کمنگ مین کا تصور پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک مثالی تصویر ہے، ذہنی طور پر متوازن، صحت مند، خوشحال، ہم آہنگ، منفی سوچوں سے آزاد اور اپنی تقدیر خود بنانے والا۔ جی، یہ ایک بہت امید افزا ویژن ہے، اور شاید آج کے سامعین کے لیے اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہو سکتا ہے: اس ایک صدی پرانی دانش سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایک چھوٹی سی ٹھوس تبدیلی جو ہم اپنی سوچ یا عمل میں لا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی اعلیٰ ترین ممکنات یعنی ہائیسٹ پاسبلٹیز کے قریب جا سکیں۔ شاید روزانہ چند منٹ مثبت خود تلقینی کرنا، یا کسی ایک منفی عادت کو بدلنے کا ارادہ کرنا، یا صرف دوسروں کے ساتھ پیش آنے میں تھوڑی زیادہ ہمدردی اور شائستگی کا اضافہ کرنا۔ بالکل، چھوٹی تبدیلیاں بھی وقت کے ساتھ بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی مثبت سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ امید ہے شخصی مقناطیسیت کے یہ راز جو تھیرون کیو ڈیمونٹ نے بیان کیے آپ کو اپنی شخصیت کو نکھارنے اور زندگی میں زیادہ کامیابی اور خوشی حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں اور آپ اپنی شخصیت کو مزید بہتر بنانے کے سفر پر گامزن رہنا چاہتے ہیں تو گرو یور مائنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہاں آپ کو اسی طرح کا گہرا اور عملی علم ملتا رہے گا۔ اس گفتگو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور اگر یہ جائزہ آپ کو پسند آیا تو لائک بٹن ضرور دبائیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمیں مزید معیاری مواد آپ تک پہنچانے کی تحریک دیتی ہے۔ اگلی دلچسپ گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔